आज के इस वेबिनार का बुनियादी मकसद ये है, जैसे कि आपको इसके एजेंडा आइटम से ही अंदाजा हुआ होगा। हम बेसिकली जब मैं बात बात करूंगा ना उससे। करना चाह रहे हैं हिंदुता जो है एजेंडा है ओवरऑल इंडिया में और ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से। तो यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, तो इंशाल्लाह इस वेबिनार से जो हम बेसिकली अचीव करना चाहते हैं, देखिए एक जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, एक है वो फिजिकल वायलेंस जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है। यानी रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में लोगों की पकड़ दकड़, वहाँ पे शहादतें, घरों को मिस्मार करना। तो ये पूरी दुनिया में इसको यानी जितने भी लेवल पे किया जाता है, बट इट इज़ रिपोर्टेड समवेयर, ये इन चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इससे जो ज्यादा खतरनाक चीज है, जो हमें समझनी चाहिए और हमें उसके लिए वे आउट निकालना चाहिए, वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए कि हम किस तरह उसको रोक सकते हैं, वो है स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस जो मकबूजा कश्मीर में है वो रिपोर्ट नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे आपको जो है मैं मिसालें दे सकता हूं यहाँ पे कि कैसे सिस्टमेटिकली एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पीपल ऑफ कश्मीर आर बीइंग मेड इररेलेवेंट। तो यानी वो लोग जिनको जो हक खुद इरादियत का मुतालबा करते हैं या इससे हमदर्दी रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, मुतालबा करते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको जो है राइट दिया है, खुद इंडिया ने उनसे प्रॉमिस किया है। मैं सिर्फ एक आपको मिसाल, जस्ट वन एग्जांपल फॉर योर कंसिडरेशन, मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। मसलन जो कोई भी हक खुद इरादत से हमदर्दी रखता है, उसने फर्ज करें किसी वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो, या उसके किसी रिश्तेदार ने उससे किसी लवाहकी ने भी एडमिशन लेना हो, या कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो उसको एक एनओसी प्रोवाइड करना पड़ता है। एनओसी का मतलब है कि उसको क्लियरेंस देनी देनी होती है वहाँ पे कि ये बंदा क्लियर है। और जब उसकी एजेंसीज तहकीकात करने के लिए चली जाती हैं, उनके घर जाती हैं, तो उनको फॉर एग्जांपल ये पता चलता है कि ये किसी ना किसी तरह जो है हक खुद इरादियत से हमदर्दी रखने वाला है, या उनका कोई रिश्तेदार जो है इस तहरीक के लिए काम कर रहा है, तो उसको वो क्लियर नहीं करते। तो इसका मतलब है कि मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं, जो फ्यूचर है यानी जो यूथ हैं, तो उनका जो फ्यूचर स्टेक पे जो है इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि वो इस तहरीक की आज़ादी से मोहब्बत रखते थे या इसके लिए काम करते थे। अब ये ऐसा वायलेंस है जो बाहर तो हमें नजर नहीं आता, लेकिन उन पे ये टैगिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है। और रिसेंटली हमने बाहर भी इसके बड़े मुशाहरे देखे, मुजाहरे देखे। उसमें सबसे बड़ा आप देखें, वहाँ पे जो इस्लामिक लिटरेचर तक को वहाँ पे पाबंदियां लग गई है। जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है तब्दील कर लिया जाए, और जहनी तौर पे जो है लोगों को डाइवर्ट किया जाए। क्लियर वो ये है कि हम एक कोई वे फॉरवर्ड निकालें, कोई ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करें कि यहाँ बैठ के या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो कश्मीरी है, पाकिस्तानी है, किस तरह हम उन लोगों की मदद कर सकें, और ज्यादा हमारा फोकस इस बात पे हो कि वे फॉरवर्ड क्या है और हम क्या कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में, ताकि उनको हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं जो उस साइड पे हमारे भाई और बहनें रहते हैं। ओवर टू यू तुराब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो वेबिनार का उन्वान है वो बिल्कुल ही हस्ब हाल है। इस वक्त जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया और जिस तरह से इफ्तिताई गुफ्तगू में ब्रदर रईस साहब ने सूरत हाल की वजाहत की, तो इस हवाले से जिस कदर हकायक बयान किए जाएं, इससे भी ज़्यादा तल्ख तफसीलात हैं, वो बयान होनी चाहिए और करते रहना चाहिए। और इसमें इस वक्त तो हमें गिला है बीजेपी, जो कि अपना एक खास माइंडसेट रखती है अपने तासीस और क्याम से लेकर। उसका एक नैरेटिव है और अब उनको सियासी ताकत भी हासिल हो गई है। पूरे हिंदुस्तान में सारे इदारे उनके मातहत हैं।
اور اپنا وہ جو نظریاتی ایجنڈا ہے اس کے نفوذ کے لیے وہ طاقت بھی اور جملہ وسائل استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں ہندوستان کے مسلمان بھی نشانہ ہیں، دوسری اقلیات بھی ہیں، لیکن خاص طور پر کشمیر جو ہے وہ ان کا خصوصی ہدف ہے، جس کو وہ تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے بھی اور اس کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے بالکل درست کہا کہ یہ عمل 1947 سے لے کر آج تک جاری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کا رویہ بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں تھا۔ یعنی آپ بر صغیر کی اس پوری تاریخ میں دیکھیں تو سن 30 کی دہائی میں جب ان کو ایک مختصر دورانیہ ملا چند ریاستوں میں داخلی طور پر بااختیار رہنے کا، حکومتیں کرنے کا، تو جس طرح وندے ماترم اور جس طرح سے پورا ایجنڈا ہندوتوا کا اس دور کے گاندھی جی اور نہرو حالانکہ اپنے آپ کو بڑا ایک سیکولر پوز کرتے تھے دنیا کے سامنے، اور ان کی اس تنگ نظری کے نتیجے میں پھر قائد اعظم جیسی شخصیت جس نے اپنا پولیٹیکل کیریئر ہندو مسلم اتحاد کے نعرے سے شروع کیا تھا، وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کے ساتھ گزارا ناممکن ہے، اور ہمیں اپنا ایک الگ ملک اور ریاست حق کے اپنی تہذیب اور اپنے خصم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو استعماری ہتھکنڈے ہیں، اور ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور بھی جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس تاریخی پس منظر میں حتمی نتیجہ یہی ہوگا جو ہندوستان چاہتا ہے، اس کے مرضی کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے، مزاحمت اور ہوگی، رد عمل مزید پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں حوالے کے طور پر یشوت سنہا اور کنسرن سٹیزنز کی جو وہاں پر کمیٹی بنی ہوئی ہے، کئی مرتبہ کر چکی ہے، اس حکومت کو بار بار متوجہ کر پڑا تو، اور نہ جانے وہ پھر کیا کے حوالے سے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے پر امید بھی ہیں، یکسو بھی ہیں کہ ان سارے استعماری ہتھ کنڈوں کے باوجود انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اپنی منزل حاصل کرے گی۔ البتہ اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، یعنی فوری طور پر تو جو سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، کہ وہاں کی تہذیب، وہاں کا تشخص، اور پھر وہاں جس طرح سے نمبرکلی ایک ان کا ایجنڈا ہے، سید علی شاہ گیلانی مرحوم و مغفور اشرف سرائی وہ اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، شہید ہو گئے، اور باقی جو ہماری حریت قیادت ہے اس وقت وہ جیلوں میں ہے، ہمارے قائدین سارے، اور ہماری جو خواتین بہنیں ہیں آسیہ اندرابی اور ان کے ساتھ ان کی 32-34 اور جو کولیگز ہیں، اور ان سب کی استقامت کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں ایک تو ہماری درخواست وہاں کے علماء کرام سے، سیاسی قائدین سے، اور اس حوالے سے جو بھی کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہندوستان کے اس ہتھ کنڈے کے حوالے سے سن رہے ہیں، وہاں لیہ لداخ کے اندر بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے، اور وہاں خود جموں ریجن میں بھی اس کے نتائج وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں خود وہاں پر جو ہے وہ جموں کے جو ہندو ہیں، غیر مسلم کمیونٹی ہے، سکھ ہے، چھوٹی اقلیات ہے، ان کے لیے بھی دائرہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مزاحمت کی کنسٹیٹوئنسی وسیع ہو رہی ہے، تو اس وسیع کنسٹیٹوئنسی کو ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ جو ہمارے کوئی جو بھی قائدین وہاں ہیں، اہل دانش وہاں پہ ہیں جو اس کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، بیس کیمپ آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان۔
अभी तक हम भरपूर तौर पर उसको बरूए कार नहीं ला सके। एक पूरा रियासत का निज़ाम हमारे पास मौजूद है, और ये वो मौका है कि इसको हकीकी माने में हम तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाएं। और वहाँ चूंकि जबर और तशद्दुद के माहौल में कोई बड़ी रैली सरगर्मी नहीं हो सकती है, तो उनको इस वक्त कुमक पहुंचाने की ज़रूरत है। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेस कैंप है, हमारी सियासी क़यादत की और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की। मैं समझता हूँ कि आज के हालात में बड़ी जिम्मेदारी है कि एक बड़ी मोबिलाइजेशन खुद आज़ाद कश्मीर के अंदर हो। मैं पिछले दिनों ये एक्शन कमेटी के जो दोस्त थे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनसे मैंने यही कहा था कि आपने बिलाशुबा हुकूक के हवाले से एक बड़ी तहरीक बर्पा की और लोगों को मोबिलाइज किया, लेकिन इसमें कश्मीर का एजेंडा मिसिंग था। तो एक कॉल आप ऐसी दीजिए और उसमें सारी जमातें मिलकर इसका एहतमाम करें कि सारे जुल्म और सितम के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, सीज फायर लाइन की तरफ एक बड़े मार्च का एहतमाम करने की इस वक्त ज़रूरत है, जिसमें लाखों लोग निकलें। और ये जो मार्का हक के नतीजे में बैन अवी सतह पर एक थ्रेट परसेप्शन तकरीबन रासिख हो गया है कि इस मसले के हल किए बगैर इन दो एटमी ताकतों के दरमियान किसी वक्त भी को बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह दी, बालादस्ती दी हमारी अफवाज की अच्छी हमत अमली के नतीजे में। और इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल साहब बैन अवी सतह पर उनकी एक बड़ी नेक नामी है, और पूरी रियासत जो हकीकत में हमारी पुश्तिबाल है उसको एक बड़ा मकाम हासिल हुआ है, उसकी बात सुनी जाती है। तो हम यहाँ के कायदीन को ये कहना चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की सियासी और रेस्क्यू क्यादत, कि ये वो मौका है कि इसमें दुनिया को बावर कराएं कि कश्मीरियों ने और पाकिस्तान ने बारहा मरतबा कोशिश की है कि ये मसला पुरअमन तौर पर हल हो। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जिसका हिंदुस्तान बुनियादी तौर पर मुहर्रक था, केस वही लेकर गया था, सिग्नेटरी भी है, और उसके कायदीन के बड़े मुआहिदे हैं अहले कश्मीर के साथ। तो सारे ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बावजूद वो जंग के अलावा कोई बात नहीं करता, रोजाना राजनाथ जो है वो धमकियां देता है। तो ये वो फलाह है, इसको बैन अवी सतह पर कैपिटलाइज करना चाहिए, और रियासत हुकूमत पाकिस्तान दुनिया को बावर कराए कि पहला ऑप्शन तो यह है कि आप आगे बढ़ें और कश्मीर पर जुल्म सितम को ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा करें, और हक खुद राजियत जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वादा किया गया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन और अमल दरामद को यकीनी बनाएं। वरना पाकिस्तान बतौर रियासत और बतौर वो अस्करी है, वो सियासी है, वो सफारती है। ये मैं तब सियासी और अखलाकी कहने से नहीं होगा मसला हल। जुमला मौजूद पर पाकिस्तान दुनिया से आलमी सतह पर आज की इस तारीख में अपने इस हक को मनवा सकता है। मैं समझता हूं अगर ये हो जाए, ये जो हमें एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ मिली है, इसको हम डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बनाते हुए अपने इस मौक़िफ़ को मनवाएं, और उसके बाद बेस कैंप हमारे पास है। तो मैं समझता हूं कि तहरीक मज़ामत कश्मीर के अंदर उसकी तेज़ी का एहतमाम हो, और इधर से मोबिलाइजेशन पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सतह पर इंशाअल्लाह उसके बड़े अच्छे असरात मरतब होंगे। हाल ही में लाहौर में जो एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले इज्तिमा हुआ जिसमें कोई 42-45 ममालिक के 150 के लगभग डेलीगेट्स इस्लामी तहरीक कायदीन आए। एक बड़ा शानदार डिक्लेरेशन फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से मंजूर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत भी बाहर से आने वाले सफारती मार्च पर हमारे कायदीन भी उसके अंदर मौजूद थे, और उसका एक बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंचा है। और सारी दुनिया की जो इस्लामी तहरीकें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस एजेंडे पे इतफाक करते हुए वो जोमा वापस गए हैं कि 5 फरवरी हो या यकजहती के जितने भी अयाम हों, या मजलूम को ये आवाज़ पहुँचाने के लिए जो भी फ़ोरम दस्तियाब होंगे, इंशाअल्लाह वो आलमी सतह पर उनको बरूए कार लाया जाएगा। तो ये बड़ी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ी वसी कंस्टिट्यूंसी है, उम्मत मुस्लिमा है, मगरबी दुनिया है, और फ़लस्तीन की तहरीक ने, गजा के शहदा ने और कुर्बानियों ने जो बैन अवी सतह पर माहौल पैदा किया है, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे लिए एक बड़ा मौका है।
اور ان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے ایک ایسی حکمت عملی جس کے نتیجے میں انہوں نے بلا شبہ قربانیاں دی ہیں، قربانیاں کشمیری بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں ایک ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی ہے۔ ان کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ پورا کرے، وہاں پر ڈائس زوما کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو آن بورڈ کرتے ہوئے ہم ایک بڑی تحریک برپا کر سکتے ہیں۔ اور عالمی پریشر اور فیلڈ کا پریشر، یہ دو ایسے ہمارے پاس لیوریجز ہیں جس کے نتیجے میں ہم ہندوستان کو اپنے ایجنڈے پر لا سکتے ہیں، ان مظالم سے روک بھی سکتے ہیں، اور تحریک کو منزل مقصود تک پہنچانے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ ترابی صاحب، بالکل بہت بہت اچھی جو ہے نا آپ نے تجاویز دی ہیں، بالخصوص جو علماء کے حوالے سے آپ نے بات کی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بیس کم کے حوالے سے یقیناً ہماری ہمیشہ سے یہ جو ہے مطلب یہ رہا ہے، اسٹرانگ بلیف رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا بیس کم مضبوط ہوگا اتنی ہی آپ تحریک آزادی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور جو انڈیا کا ایجنڈا ہے وہ ہم اس کو ناکام بنا سکتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا زانا یعقوب صاحبہ سے، جو فارمر منسٹر ہیں آزاد جموں کشمیر کی، اور جو دستک ریسورسز کی جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، اس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ فرزانہ یعقوب۔ آپ سب کا بہت شکریہ، بڑے اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور بالکل جیسے ترابی صاحب نے کہا کہ بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم یاد رکھ سکیں، اور اس میں پرانی باتیں بھی ہیں جو کہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس لیے سناتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ قضیہ کشمیر کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اور اس وقت انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آزاد جموں کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہمیں لازماً بات کرنی چاہیے اور کمپیریزن کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو آوازیں جب اٹھتی ہیں کہ جی آزاد جموں کشمیر میں حالات بالکل اتنے ہی خراب ہیں جیسے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہیں، تو اس کا پھر ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہونی چاہیے تاکہ اس پر بات ہو سکے۔ یہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو گئی، اس سے پہلے سے یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تقویت حاصل کر رہا ہے آزاد جموں کشمیر میں، کہ حالات بہت خراب ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ یہ حیرت انگیز بات شاید انڈین آکوپائڈ کشمیر والوں کو نہ پتا ہو کہ آزاد کشمیر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں رہنے والوں کے حالات آزاد جموں کشمیر کے رہنے والے لوگوں سے بہتر ہیں، اور ایسے میں یہ کمپیریزن کرنا یا اس کے اوپر بات کرنا، پھر ہماری کافی ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ریسرچ بھی کر رہی ہیں، تو کچھ بہتری ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم کشمیر پر بات کرنا چاہتے ہیں، جب ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں، تو ہمیں آہستہ آہستہ سے اب نیا مٹیریل، نئی ہیلو جی ہو جی پلیز آپ جی جی کنٹینیو جی کریں، جی یہ پیچھے جی سے میرا مائک میوٹ کر دیا گیا تھا، سو آئی واز لائک میں پوچھ لوں۔ تو جو اٹینڈیز ہیں اگر وہ اپنے مائکس میوٹ کر لیں تو ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔ سوری، یہ میں مائک میوٹ کرتا ہوں لوگوں کا، لیکن آپ کا مائک کیوں بند ہو رہا ہے مجھ سے؟ سوری، آپ دوبارہ تھینک یو۔ جی تمام جی دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا اپنا مائک میوٹ کریں، جب ان کی باری آ جائے گی اس وقت اس کو آن کریں، مہربانی۔ اچھا، یہ ہے کہ بنیاد المرصوص کے بعد سے قضیہ کشمیر کے بارے میں بات کرنے میں اس کی پریزنٹیشن، یہ جو نیریٹو ہے، اس کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوئی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ لوگ محسوس کریں کہ نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ کوئی نہیں سنتا اور کوئی نہیں بات کرتا، اب میں سمجھتی ہوں کہ حالات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں. وہ ایسے کہ بنیان المرصوص کے بعد جو پاکستان کی ایک کمیٹی گئی تھی اور ساری دنیا میں جا کر انہوں نے بات کی ہے، تو اس میں کشمیر پر بھی بات کی ہے، اور جو ہمارا بیانیہ ہے اس کو بہت زیادہ تقویت بھی حاصل ہوئی ہے. اور ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہندوستان جو ہمیشہ دکھتا تھا کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے، وہ جو جھوٹ بول رہا ہے اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے. مئی 2025 کے بعد سے ہم کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا جھوٹ اب چھپا ہوا نہیں ہے. لوگ اب اس کی بات ماننے کو راضی نہیں ہیں، لوگ اب اس سے بات تک کرنے کو راضی نہیں ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں وہ تک کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے جہاز گرائے گئے اور ٹیرفس جو ہیں وہ ہندوستان پر بڑھائے گئے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی جو ایک پرسپشن تھا نا کہ جی ساری دنیا کو ہندوستان سے بہت زیادہ محبت ہے کیونکہ یہ تو سارے بزنس کی بات ہے جہاں پر پیسوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسی لیے ہندوستان کو جو ہے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے. مئی 2025 کے بعد ہم سب کو پتہ چل گیا ہے کہ دولت کے ساتھ ساتھ طاقت کو دنیا مانتی ہے، اور پاکستان نے اپنی طاقت منوائی ہے اور اس کے بعد سے اپنی طاقت ہر لیول پر منوا رہا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو چاہے وہ OIC ہو. تو پاکستان جو ہے وہ اپنی طاقت دکھا بھی رہا ہے، منوا بھی رہا ہے. اس سے قضیہ کشمیر پر بات کرنے والے جو ہیں آپ ہو گئے، ہم سارے لوگ، ہمارے بیانیے کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہندوستان جو ہے وہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے نا اس میں اس نے بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے. فزیکل ٹارچر ہمیشہ سے وہ کر رہا تھا، لوگوں کو اٹھا لینا. ایفسپا کیا کیا طاقت دیتا ہے وہاں کی پولیس کو کہ 2 سال کے لیے آپ غائب ہیں، آپ کے اوپر ایک پرچہ نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی FIR نہیں ہے، 2 سال کے لیے آپ غائب ہیں. 2 سال کے بعد آپ کو دکھایا جائے گا کورٹ میں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے. تو یہ فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر تو تھا ہی، سائیکولوجیکل ٹارچر بھی تھا. لیکن وہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر تھا وہ ایک آف شوٹ تھا آف دی ایکچوئل فزیکل ٹارچر ٹیکنگ پلیس. یعنی کہ جس طرح سے ہندوستان کے مختلف ٹیکٹکس ہیں کہ ہر کچھ میٹر کے بعد جو ہے باربڈ وائرز ہیں، آپ کو چیک کیا جائے گا. لیکن اب تو یہ ایکچولی جو ہے نا جیسے اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر جو ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کر رہا ہے، اسی طرح سے ہندوستان نے بھی یہ کشمیریوں پر کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ ڈر اور خوف کی جو فضا ہے اس میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا تھا کہ سوشل میڈیا پر اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر سے کوئی ہندوستان کی حکومت کے خلاف بات کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اس کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا. اب ہوتے ہوتے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے بزنس کا یہ صرف انڈین آکوپائڈ کشمیر میں نہیں بلکہ باقی ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا بزنس کا نام بھی کہیں سے بھی لگتا ہے کہ کسی مسلمان کا بزنس ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ RSS کیا بیانیہ دے رہی ہے کہ مسلمانوں سے بزنس نہیں کرنا ہے، ان کی چیزیں تم مت خریدو. کشمیری ہندوستان میں جاتے ہیں اپنے چادریں، رگز اور باقی ساری چیزیں بیچنے کے لیے، تو ان کا اب کیا حال ہو رہا ہے؟ ایسا پہلے نہیں تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ ان سے بالکل خریداری نہیں کی جا رہی، الٹا ان کو جو ہے پریشان کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے اور ان کو مارا جاتا ہے. تو ہر طریقے سے جو ہے کشمیریوں کی جو زندگی ہے اس کو انتہائی تنگ کر لیا گیا ہے. اور اس میں ابھی ایڈ ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے اپنے جسٹیفیکیشن دینی ہے، یعنی کہ آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ حریت پسند نہیں ہیں. یہ کیسے پروو ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے ڈرامے بازی اسی لیے ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں. انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اچھا چلو کشمیری کہہ بھی دے اچھا ٹھیک ہے جی میں نہیں ہوں حریت پسند، تب بھی اس کی زندگی آسان نہیں ہونی. ہندوستان کی حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ان کو سرکاری جابز ملیں، ان کے حالات بہتر ہوں، ان کا بزنس جو ہے وہ اس میں بہتری ہو اور وہ آگے بڑھے. کچھ بھی کر لیں ہندوستان آپ کو کرنے ہی کچھ نہیں دے گا. تو حالات بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں ان کے لیے. تو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو ہے کشمیریوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی وہ کچھ کہیں یا وہ آگے بڑھیں یا وہ سڑکوں پر نکلیں. یہ بہت ہی انفیئر ہوگا اس طرح کی بات کرنا. اب
جو سارا برڈن ہے، اور یہ پہلے سے بھی تھا، ذمہ داری، بوجھ کے بجائے جو ذمہ داری ہے وہ ہے آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کی اور اس کی حکومت کی۔ پاکستان ہمارا وکیل ہے اور وہ بحیثیت وکیل اپنا کام کر رہا ہے۔ بہتری جو چاہیے جہاں پر بہت زیادہ محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے آزاد جموں کشمیر۔ ہمارے لوگوں کو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کتابیں لکھیں، ہم اپنے فیکٹس ڈاکیومنٹ کریں۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بزرگ جو بھی ہیں، کتابیں لکھیے، پلیز ریسرچ کیجیے، تاکہ جب بھی کوئی کشمیر کے بارے میں جاننا چاہے تو آپ لوگوں کا کام سامنے آئے۔ اور اس میں بہت بہتری ہوئی ہے، کشمیر میڈیا سروس بہترین کام کر رہی ہے، اے پی ایچ سی بہترین کام کر رہی ہے، الطاف وانی صاحب کی آرگنائزیشن، ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کو بہت اچھے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو اور بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہماری آزاد جموں کشمیر کی یونیورسٹیز ہیں، ان میں گورنمنٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نیریٹو کو، ہمارے پازیٹیو نیریٹو کو پوش کیا جائے۔ جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، ہم آہنگ ہوں گے کشمیری، ہمارا بیانیہ کنفیوز نہیں ہوگا، کلیئر ہوگا، جتنی کلیئرٹی ڈیولپ ہوگی اتنی ہی ہماری جو ہے کاوش، اس میں ہمت بھی آئے گی، اس میں بہتری بھی آئے گی، اور دنیا سن رہی ہے کشمیریوں کی بات۔ اور ہمارے پاس ریپریزنٹیشن کے لیے اب ہمیں نوجوان لوگوں کو آگے بھیجنا چاہیے کہ وہ جا کر کشمیر کے بارے میں، کشمیر کی کہانی کشمیریوں کی زبانی ہی ہونی چاہیے۔ شکریہ۔ شمیم شال صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ اپنا بہت شکریہ۔ السلام علیکم تمام میرے ساتھی جو سن رہے ہیں اور جنہوں نے آرگنائز کیا ہے KMS نے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور رئیس صاحب، جس طرح سے آپ دونوں نے اس کا انٹرو میں بتا دیا ہے، لیٹسٹ جو سچویشن آپ نے بتا دی ہے اور وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کب سے ہو رہا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں خود کیا کرنا چاہیے بحیثیت کشمیری۔ جب ہم کہتے ہیں we are represent the people of Jammu and Kashmir، تو ہمارا بیانیہ اتنا سالڈ ہونا چاہیے، ہمارا نیریٹو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس پر لوگ بات کریں، اس کو سنیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ تو میرے خیال میں وے فارورڈ میں محترم شاہ صاحب کی یہ بک ہے The Tormented Past and Bruised Present، انہوں نے آج سے تقریباً I think 7 سال پہلے کتاب لکھی تھی، اور اس میں وے فارورڈ پر کچھ پوائنٹس بتائی کہ پہلے میں ان کو ڈسکس کروں گی، اور سمپل سے 2 ورڈز میں، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو اس وقت چیلنجز ہیں انٹرنیشنلی، ان کو کس طرح سے ہمیں ہینڈل کرنا ہے۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ مسٹر ہیلن کلارک، the Prime Minister of New Zealand, warned India during her visit that I quote, that there has been many a time during my tenure that there has been a danger of nuclear conflict between India and Pakistan, but the resolution of the nuclear issue lies in the Kashmir issue. I think Kashmir is a flashpoint. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جب پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جب پاکستان نے واپس انڈیا کو جواب دے دیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عددی اعتبار سے جو ایک انڈیا کی جو ہیجمنی تھی، وہ جو باور کرا رہا تھا دنیا کو کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے اور ہم پاکستان کو اس طرح سے کریں گے یا اس طرح سے نقصان پہنچائیں گے، وہ جو بیانیہ ہے وہ نہ صرف ٹوٹ گیا ہے، بکھر گیا ہے، وہ اب چل نہیں رہا ہے۔ اب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جو ہم باہر کام کرتے ہیں، ہمیں ایز ڈپلومیٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کے ریپرزنٹیٹیو ہے، وہ ہم سے صرف ایک سوال آج کل پوچھتے ہیں کہ اب آگے پاکستان کیا کرنے والا ہے۔ تو ادھر ہمیں بہت محتاط رہنا ہے بحیثیت کشمیری اور بحیثیت ریپرزنٹیٹیو آف دا فریڈم موومنٹ، کہ پاکستان چونکہ ایک وکیل ہے، ایک بہت اسٹرانگ فریق ہے، ان کے عزائم، ان کے مقاصد کو ہمیں دنیا تک پہنچانا بہت لازمی ہے۔ پاکستان نے اپنا جو کارڈ ہے بہت اچھی طرح سے کھیلا ہے، دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ بھارت کا جو نیریٹو تھا یہ بالکل فیک تھا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 35 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے، اس کو ہل فور
ख़त्म करना चाहे उस सिचुएशन को, और इसके लिए वो जब हमसे पूछते हैं कि आगे पाकिस्तान क्या करेगा, तो हमारा जवाब ये होना चाहिए पाकिस्तान वेलकम करेगा दुनिया की उन तमाम ताकतों की तरफ से, जैसे ट्रम्प साहब का आपने बयान दिया है कश्मीर को हल कराना चाहते हैं, पाकिस्तान इसको वेलकम करता है। पाकिस्तान दोनों फरीक कश्मीरी के साथ बैठे और मिलकर इसका पीसफुल रेजोल्यूशन निकाले। तो इस पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए डायलॉग की बात शाह साहब ने आज से 7 साल कहा था अपनी किताब में कि डायलॉग को प्रमोट करें। उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें पाकिस्तान और इंडिया बैठे, डायलॉग बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कश्मीरी कम्युनिटीज और पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और तमाम इदारे बैठकर पहला अपना सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम जो नैरेटिव लेके आए उस नैरेटिव के पीछे पूरी कौम खड़ी हो, और इसके बाद तमाम मसाइल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने लाए जाएंगे। 25 नवंबर को अभी पार्लियामेंट, यूके पार्लियामेंट में एक खवातीन ने, क्योंकि मैं ज़्यादा खवातीन पर फोकस करूंगी, खवातीन ने एक बहुत बड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन किया इनसाइड पार्लियामेंट। तमाम खवातीन जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रही थी वो प्रोमिनेंट खवातीन पार्लियामेंट में बैठी, तो मैंने उनसे बात की है कि शी इज 96, आप अंदाजा कीजिए 96 ओल्ड एक लॉयर जो वहाँ उसको लीड कर रही थी, कश्मीर की बहुत अच्छी दोस्त है मार्गरेट आउन, उसने मुझे फोन किया है, शमीम हमने ये रखा है उनके सामने जो पार्लियामेंटेरियन हमें मिलता था यूके की पार्लियामेंट में, कि मोदी के क्रिमिनल रिकॉर्ड को सामने रखकर उन पर फिलफोर हथियार बेचने पर भारत को हथियार नहीं बेचे जाए, यूके उस पर पाबंदी लगा दे, बल्कि उसको विजिट भी नहीं करना चाहे यूके। हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें कोई कश्मीरी पाकिस्तानी खातून आज़ाद कश्मीर की नहीं थी, ये टोटली यूके की खवातीन ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये बयानियां जब हम उनके सामने रखते हैं कि हमारे बच्चे गायब किए जा रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में, जबकि 80,000 इंडियंस जो मुख्तलिफ कास्ट को बिलोंग करते हैं कश्मीर में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, हेल्पर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको किसी ने आज तक हरास नहीं किया है, उनको आज तक किसी ने घर से नहीं निकाला है। लेकिन हमारे स्कॉलर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को हर दिन थ्रेट रहता है। यही वजह है कि हम इस बात को समझ ले 75 साल पहले या 75 साल के बाद इस गुलामी की जिंदगी में जब जब कश्मीरियों ने भारत की तरफ रुख किया बिजनेस के हवाले से, किसी हवाले से, तालीमी इदारों में जाने के लिए, वहाँ इनको हमेशा तशद्दुद का और उनकी नफरत का सामना करना पड़ा। तो कश्मीरियों के दिल से भारत इतना उतर चुका है कि हजारों साल लगेंगे उस पर मरहम लगाने के लिए। और हमेशा याद रखिएगा कि कश्मीरियों ने जब इस जद्दोजहद में महते कश्मीरियों ने इसमें कदम रखा है, उन्होंने न किसी सपोर्ट की तरफ देखा, न हमने ये नहीं देखा कि जैसे तुराबी साहब ने कहा बेस कैंप, अगर हम 35 साल के बाद ये कहेंगे कि बेस कैंप इज नॉट डूइंग द सेम जॉब जो उसको दिया गया था, तो आई एम सॉरी टू से, तो हमें इस बेस कैंप का क्या करना है? हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को इस तहरीक को जो बुनियाद फराहम करनी है वो ये है कि हमें खुद अपने आप को तैयार करना है, हर वक्त 1 या 2 पॉइंट्स एजेंडा लेके कि इकोनॉमिकली इंडिया कश्मीरियों को तोड़ नहीं सका है, इकोनॉमिकली वो जक नहीं पहुंचा सका आज तक, लेकिन उसने अब बैकबोन को ज़रब लगाने की कोशिश की है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनका ख्याल रखें जो हम बाहर की दुनिया में काम करते हैं। हम मटेरियली उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड में सबसे ज़रूरी है उनकी बात। जो अभी ये 12 घराने गिराए गए हैं, 12 घरानों का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म किया गया है, कश्मीर के नौजवानों को जो मेडिकल डॉक्टर्स है, केस अभी बिल्ड नहीं हुआ, सजाएं दी गई है, वालिदैन और बहन भाई को सजाएं दी गई है। ये केस लेके हम जब जाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इसको इंसाफ देना है, जस्टिस देने के लिए ज़रूरी है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो,
हमें इन्वेस्टिगेशन पर भी बहुत फोकस करना है। दूसरी बात यह कि हमने बहुत पहले, आज 10 साल हो गए, मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि एक्सप्लोर आज़ाद कश्मीर, ताकि आज़ाद कश्मीर दुनिया के सामने आए कि 1947 से लेकर आज तक इनके कितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, इतने कितने इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। मकबूजा जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता बदतदरीज खत्म किया जा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की अपराधी कुवत। जम्मू 1907 में भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की दूसरी शक्ल है, 1925 में जब आरएसएस का वजूद आया है तो उनका ये नेशनल जो था कि उनका स्लोगन जो था भारतीय जनता पार्टी का, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोगन बनता गया कि जो राष्ट्रीय सेवक संघ है, नेशन जो है हिंदू नेशन है, उसका कल्चर, उसकी जुबान, उसका तमाम कुछ जो है वो हिंदुइज्म पर मबनी है, बाकी किसी को रियायत नहीं है। इंडिया ने क्या किया, जम्मू में 1947 में मुस्लिम रियासत को अक़लियत में तब्दील किया है, आधा हिस्सा 68% से वो इस वक्त 30% भी नहीं है। और अभी इतला मिली है कि जिन्होंने 90s के बाद घर बनाए हैं जम्मू में या शिफ्ट हो गए, उनके घर आहिस्ता से गिराए जाएंगे, वापस लिए जाएगी वो जमीन और उनको वापस कश्मीर भेजना जाएगा। अगरचे वो उनका अच्छा कदम नहीं था, उनको वहाँ इस तरह से अपने बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये पता है कि डोगरे कभी भी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा है। दूसरा अब जो ज़रब है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्से वादी की तरफ है कि वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है, सेटल करना है हिंदुओं को, और डेमोग्राफी को चेंज करना है जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और उसको कश्मीरी रेजिस्ट करें। सबसे जो मुश्किल जंग इस वक्त कश्मीरी लड़ रहे हैं, इस मुश्किल जंग को दुनिया के सामने रखना है कि न कोई मीडिया है, न कोई न्यूज़ एजेंसी है, न कोई रिपोर्टिंग हो रही है, सिर्फ कश्मीरी आवाम है, 10 लाख इंडियन फौजी है, 1.5 अरब की आबादी का नैरेटिव है, भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है, उसको वहाँ लागू करना है। उसके लिए दो ही ऑप्शन है, या पूरी आबादी को खत्म किया जाए, या इस सोसाइटी के अंदर इतने ज्यादा भारत के लोगों को बाहर से इस तरह से उनको एकोमोडेट किया जाए, उनको बसाया जाए कि उनको कल हथियार दिया जाएंगे, फिर गुजरात जैसे, मुरादाबाद जैसे वाक़ात होंगे कि मुस्लिम खुद भागेंगे वहां से और उनकी जायदाद और बिजनेस पर उनका कब्जा होगा। इसको रोकने के लिए जरूरी है वेबिनार्स के जरिए, अपने पेपर्स के जरिए ये हमें करना है। हम मकबूजा रियासत के अवाम पर कोई बोझ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बहुत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। हमें उनकी आवाज बनना लाजमी है। तमाम जितने भी हमारे इख्तिलाफात हैं वो भूलने हैं और एक नैरेटिव बिल्ड करना है। जहाँ कश्मीरी है उनको बताना है कि कश्मीरी जो है उनके लिए जरूरी है कि वो एक नैरेटिव लेके सामने आए। वो नैरेटिव है कि पुरअमन तरीके से डायलॉग के जरिए मसले कश्मीर को हल करो। नहीं तो आज से 8 साल पहले कश्मीर टाइम्स की जो राइटर है, उसकी जो एडिटर है वेद बसीन साहब की बेटी, उन्होंने जेनीवा में कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं भारत को वार्न कर रही हूँ कि अगर आप लोग नौजवानों को दीवार के पीछे लगाएंगे तो ये आवाज की हिंदुस्तान से उठेगी और आहिस्ता आहिस्ता उठ रही है। भारत वेट न करे कि भारत बिखर जाए। तो हमें अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप के अपने नैरेटिव को जो हमने बनाया है कि पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए पीसफुल डायलॉग और कश्मीर को मिल बैठ के पहले खुद अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। बहुत शुक्रिया। I place myself under the cares of Allah from the attacks of a good Satan. In the name of Allah, entirely gracious, entirely merciful. I'll be talking about the academic and the legal perspective revolving around this Hindutva ideology, and my focus will be mostly on its Hindutva policies in occupied Kashmir, and I'll be also giving touch to the regional dynamics also, and also a very little touch to the global dynamics also. So should I start? Am I good? You guys can hear me? Am I audible to everyone?
Yes, please. Okay, thank you very much. So the political transformation, because I'm in AJK and we have some connectivity issues nowadays over here. That's why my video won't be visible to you. So I'll be just going for in audio speech. So the political transformations in Jammu and Kashmir since the abrogation of Article 370 and 35A on August 5th, 2019 must be understood not simply as a constitutional reconfiguration, but as a culmination of a longer ideological project rooted in Hindutva. Scholars of majoritarian nationalism identify Hindutva as an aspirational political theology that reimagines India as a Hindu civilizational state, drawing upon V.D. Sarwarkar's conceptualization of the subcontinent as both Pitrubhumi, which is, I think it is translated as ancestral land, and Punyabhami, it is translated as sacred geography. So within this framework, non-Hindu communities, जिसमें particularly Muslims and Christians are involved, they are framed as culturally and civilizationally external to Hindu homeland. So this was said by Jafar Lott in 2007, around 2007. And if we go towards another academic analysis, such as Ghosh in 2020, his notion of occupational constitutionalism illustrate how constitutional instruments can be mobilized to legitimize, neutralize, and consolidate territorial control. From this perspective, the post-2019 legal reconstructuring of Jammu and Kashmir represents not a rupture, but a codified continuation of a centralizing state project. The reorganization of the region into union territories, changes in land ownership, laws, and demographic permissiveness through new domicile rules function as judicial mechanisms enabling a redefinition of sovereignty in favor of majoritarian statecraft. The reconstructing aligns with broader settler colonial theory, which identifies land transformation, demographic reengineering, and renarration of memory as a core modalities of asserting permanent political domination. And this was written by Rai in 2004 and Bala in 2020. In Kashmir, these modalities appear in policies encouraging non-local settlements, expanding pilgrimage infrastructures, and altering administrative boundaries and recruitment practices. Ladies and gentlemen, the expansion of religious pilgrimage such as Amarnath Yatra, Vishnu Devi Yatra, or कोई एक और proposed हुआ है, that is something like Abhinav Yatra, they are increasingly analyzed in scholarship as both spiritual practice and geopolitical instruments. These yatras are leveraged as performative assertions of sovereignty, creating a ritualized presence of Indian state in its dominant religious identity in occupied territory. The growth of pilgrimage tourism, जिसमें ये infrastructure आ जाता है, highways आ जाते हैं, tunnels आ जाते हैं, security corridors आ जाते हैं, कुछ ढेरों किस्म के special administrative zones आ जाते हैं, they all extend state reach into remote geographies historically dominated by Muslim communities. A related development is the symbolic cultural transformation known as Saffronization of Kashmir's public spheres. I won't go into detail into that. I will just give you a very brief outline of that, that how this manifestation is occurring, like renaming of places, roads, educational institutions, and public infrastructure. And once कल परसों में एक video देख रही थी, I was just going through a video in which a Muslim girl, she was in a hijab and she was forced to sing a song in Hindu, in a Bollywood song, and they were just forced to chant those Hindu slogans such as Ram, Jai Shri Ram, and all those. And apart from that, the restriction on Islamic institutions and communal practices, the state-sponsored celebration of Hindu festivals. We have seen that on the Eids, the Jama Masjid is not open for the Muslims, and for the we have seen the celebration of Holi's and others. Festivals, they are being celebrated over there, and state sponsor those celebrations. So all these things, they are the part of those Hindutva ideologies and dilution of the Muslim identity in Jammu and Kashmir. Apart from that, the most important thing is the narrative rewriting into the textbooks, not only in the textbooks but also in the museums, public arts, but elevate ancient
Hindu civilization, they elevate the Hindu civilizations and their claims on Kashmir, while they de-emphasize or reframe Kashmir Islamic heritage, and even they change. Even they are also talking about changing the name of the Kashmir. So these only I will give you one example of this narrative, that how they are changing this narrative, that the Muslims who were martyred in Jammu in 1947, like 3 lakh Muslims, and London Times this that reported about that, and so many Muslims, they were displaced and they came to Pakistan. To dilute this narrative, what narrative they wrote was about what about Kashmir Pandits. There were only like some about 200 Pandits who were killed, and that too by the state. The state was responsible for that. But the whole narrative of India and the Hindus, it was written by what about Kashmir Pandits, but they did not talk about what about Kashmiri Muslims who have been displaced and who have been martyred. In 1947, and this is how the Jammu region is pro-India, and we have seen Hindu majority over there. So this is how they are rewriting their history, and this is very important that two of our speakers have also spoken upon over this also, that we need to work on our narrative, and we need to work on our history that which is being written by them. The cultural strategies function as tools of political integration and majoritarian normalization, reframing Kashmir into Hindu national imagery. Post 2019, governments have also seen heightened scrutinization alongside administrative and professional reconstructing controversies around the scrutiny of the Muslim medical professionals. We have seen last month the false allegations of so-called doctors terror module. They have just held them responsible for the early attack also, and they are, I can, if I have a lot of time over here, I can just give you some 10 to 20 loopholes in this story which they have just framed, and it was only to frame these Kashmiri Muslims, these Kashmiri well settled Muslims. Now they are coming after them because they have sidelined the journalists, they have sidelined the human rights defenders, they have sidelined these resistance politicians, they have sidelined the youth, they have sidelined everyone. So now what was left was these well settled Kashmiri Muslims who are doctors and who are in good positions. Now they are coming after them. So this is how they have cooked up the story of this so-called terror module, and this is how they are just trying to bring in the Hindus into those places which were occupied by them. And this is also supported by this evidence. We have seen the protest of Hindutva aligned groups over Muslims' admissions in a certain institution, which Rais Bhai has also mentioned right now. So this all reflects how professional sectors can become battlefield for competing claims for belonging and legitimacy. Professional spaces, they are being reconfigured to dilute Muslim institutional presence. So let me just give you one example, another example of in November 2025, we have seen the senior Indian leaders, they are increasingly fused the security rhetoric with Hindutva inflected civilization claims, like Rajnath Singh, the defense minister of India. He remarks that borders can change and even Sindh might return to India. And not only that, it was followed by Narendra Modi's Karnataka speech invoking the Bhagavad Gita to justify eliminating oppressor as a moral duty, framed territorial ambitions and military assertiveness as extension of Hindu spiritual heritage. So this all is showing that the Hindutva ideology, it is not only limited to India only, or to limited to occupied Kashmir only, but they are eyeing towards the whole of the region also. And they are now they claim Azad Jammu and Kashmir. They say that Azad Jammu and Kashmir is a part of India. They claim that, right? But Jammu and Kashmir, Azad Jammu and Kashmir, that is a disputed territory under the as per the UN resolution also. But Sindh is a sovereign state, province of Pakistan. So it means that they are their ambition is not only security related, but it is the expansionist policy that was the that aligns with the policy of Nazis, and that Nazis Hindutva policy or expansionist policy drew the inspiration from the Ratzel's theory of expansionism. So this whole is the
we can see the expansion of that theory, that they are eyeing towards not only towards the occupied Kashmir, not only towards the Pakistan, but the whole region also, because the map which we have seen on the Parliament of India is the map of Akhand Bharat on the walls of the Indian Parliament, that not only includes Pakistan, but that also includes Afghanistan, that also includes Bangladesh, that also includes Nepal, that also includes Sri Lanka, and that also includes Myanmar. So this is not only limited to the India or occupied Kashmir, that is limited to the whole of the region also. And also we have seen that the Rajnath Singh, and we have seen the other leadership, they are eyeing towards Azad Jammu and Kashmir. And when they could not fulfill their dream through the kinetic means by their so-called Operation Sindoor, they are now talking about the Sharda Peeth corridor, and they are asking to open the corridor so that Hindus can go and they can go over there. And so these all are the policies, their policies which they are trying to expand their Hindutva ideology towards the other regions also. So and this coming towards my last half of the speech, I have covered that how Hindutva ideology is not only a threat to the region, but how it is a threat to the world also. And now the world has awakened to this threat. The Hindutva as a political ideology has increasingly acquired a transnational profile also. The diaspora mobilization, the RSS-linked groups like HSS, VHP America, Seva International, they have been exposed only in November, that how they are paying lots and lots of money to these, how India is paying these money to these groups, RSS group, linked groups in America, to promote the Hindutva ideology in America. And we have seen the cultural diplomacy, that how the Western people, they have started speaking about the cultural diplomacy which they have started over there. They are calling it as cultural colonization, which Hindutwas have started in there, and online networks and transnational killings of Sikhs and Kashmiris in Canada, and also the killings, attempt to kill of a Sikh leader in America. And there are lots of Kashmiris who are also killed in Pakistan also. These all are now being debated globally, and they are ideology that is being exposed. So let me conclude these developments in post-2019. Kashmir illustrate the convergence of constitutional engineering, cultural reterritorialization, economic reconstructing, and ideological projection. The interplay of Hindutva politics with legal and administrative reforms demonstrates how majoritarian aspirations can shape territorial governance. Understanding these processes require interdisciplinary lens, drawing from legal studies, political theory and history, anthropology, and settler colonial scholarships. Rather than viewing these changes as isolated events, they must be interpreted as part of broader epistemic and political project that seeks to reconfigure Kashmir's demography and spatial meaning within Hindu majoritarian nation-state narrative. Much. It is really a great pleasure for me to speak in this important meeting. I will speak on your agenda, the BJP Hindutva agenda in Indian occupied Jammu and Kashmir. The BJP agenda, Hindutva agenda in Indian occupied Jammu and Kashmir, amongst other measures, it includes administrative measures, plus 900,000 Indian troops have been deployed in Indian occupied Jammu and Kashmir, making it the highest army concentration anywhere in the world. It has, our homeland has become an open prison, a huge prison where everyone is under arrest. The second
measures is cultural. Third, demographic changes strategy. Why all this? To create complete control. How? To weaken Kashmiri Muslim population. To make their identity invisible. And by brutal suppression and repression. And what is the ultimate motive of the government of India? They want complete integration with India. Despite people are against it. What is the demand of the Kashmiris for which they are being punished, for which they are being killed, they are being tortured, they are being disappeared? They simply want the implementation of UN resolutions so that peace can restore in this region. India is under obligation by the UN Charter to comply the decisions of the resolutions of the UN Security Council. And when India will not comply, Article 6 of the UN Charter can be invoked. It says, when a state member, the member of a United Nations, persistently violates the UN Charter, her membership in the United Nations can be cancelled by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. The resolutions on Jammu and Kashmir passed by the UN have been agreed upon by India and Pakistan, making it as international agreements of the binding force. But India, with malified designs, is not implementing the UN resolutions, but instead, India says it is an integral part of India, which is not true. Massive crackdown, serious human rights violations are taking place in Indian occupied Kashmir by the Indian Army. Disappearances, torture, killings, suppression of all fundamental rights is daily routine. But let me assure you, despite of the Indian terror in Indian occupied Jammu and Kashmir, the people of the Kashmir will continue their struggle for seeking the right to self-determination in line with UN resolutions on Jammu and Kashmir. With this, I thank you very much. तमाम पार्टिसिपेंट्स ने अपनी बहुत ही वैल्यूबल जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कश्मीर के हवाले से, और जो कश्मीर के अंदर आज की जो सिचुएशन है उसके हवाले से, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसके मुताबिक जो सरगर्मियां बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर के अंदर जारी रखे हुए है, वो हम सब के लिए नई तो नहीं है, लेकिन एक नए चैलेंज और नए हथकंडे के तौर के ऊपर हमारे सामने आ रही हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि बीइंग कश्मीरी, जैसे कि बहुत तफसील में जाए बगैर, क्योंकि बहुत तफसील के साथ बात हो चुकी है, मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, लेकिन ये 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहूँगी कि जैसे कि ये बीजेपी का जो एजेंडा है या जो हिंदुत्व का की जो ये कोई आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है जो कि वो कश्मीर की लोगों की, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए वो ये वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं।
اور ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، نمبر ون یہ کہ کشمیر کا مسئلہ یہ کوئی لوکل ایشو نہیں ہے یا کوئی انٹرنل ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز مسئلہ ہے، اور جس کو پوری دنیا کے سب بڑے فورم، یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر ہندوستان تسلیم کر چکا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دے گا۔ آج جو بھی کشمیری ڈائسپورا ہے، کشمیر کے جرنلسٹ ہیں، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے جرنلسٹ کے اوپر بھی اٹیک کر چکا ہے، وہ وہاں کے سوشل ایکٹیوسٹ کے اوپر، وہاں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر، وہاں کے عام نوجوانوں کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر، ڈاکٹرز کے اوپر، انجینئرس کے اوپر، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر کہ وہ اٹیک نہ کیا ہو اور جسے سپریس کر کے اسے ٹھیک ٹھیک، بنیادی حق سے محروم کرنے کی کوشش نہ کی ہو۔ سو اس کے لیے بتانا ہے کہ یہ جو اسٹرکچرل ڈیزائن ہے ہندوستان کا، اس کو روکنے کے لیے پوری دنیا کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، بینگ آزاد کشمیر کی شہری اور بینگ جو کشمیری ڈائسپورا انٹرنیشنلی یا اوورسیز میں رہتا ہے وہ، اور جو یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، اور پھر پاکستان کی وہ حکومت کے ساتھ ساتھ وہ تمام سول سوسائٹی، اس کو ہماری کشمیری بھائیوں بہنوں کی آواز بننے کے لیے انہیں سب سے پہلے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک اپنا مسئلہ لے کے جائیں، تاکہ جہاں جہاں جس کی آواز پہنچ سکتی ہے ہم وہ آواز، کیونکہ مقبوضہ کشمیر سے آواز باہر نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ان کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں کے جرنلسٹ جو ہے وہ اریسٹ ہیں، وہاں کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اریسٹ ہیں، اور ان کے لیے بہت ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ بھی یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا تو پھر ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ سو یہ ساری کی ساری جو مشکلات ہیں، یہ جتنی بھی بروٹیلٹیز ہیں ہندوستان کی، ان سب کے حوالے سے اویئر کرنا دنیا کو ہمارا جو بنیادی فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں، اور اس کے لیے جیسے آپ نے یہ میڈیا کا استعمال کر کے کنیکٹیوٹی بڑھائی، اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں جہاں جہاں لوگ ان پرسن موجود ہیں وہاں پہ، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے تمام ٹولز کو استعمال میں لاتے ہوئے کشمیر کے اندر جو جاری بروٹیلٹیز ہیں، وہاں پہ جو کشمیریوں کے ساتھ جتنی بھی سفرنگز ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں دنیا کو دکھانی ہوگی، بتانی ہوگی، اور دنیا کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا جو ریجن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ امن لائے بغیر دنیا کا امن بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو امن کا راستہ ہے وہ کشمیر سے ہو کے گزرتا ہے، اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے دو ملکوں کے درمیان، دو ایٹامک پاورز کے درمیان۔ سو پاکستان نے جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ حالیہ اپنی جو ایک عسکری طاقت جو ہے وہ دنیا کو دکھا دی کہ ہم کسی بھی محاذ کے اوپر، عسکری محاذ کے اوپر کسی بھی ملک کو شکست دینے کے قابل ہیں۔ سو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ جو ہماری مشکلات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو کشمیری سفر کر رہے ہیں، جو کشمیری بنیادی حق کے حصول کے لیے جو ہے جانیں قربان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے دنیا ہمارا ساتھ دے، اور ہمیں اس وقت تک یہ آواز اٹھاتے رہنی ہے، اس وقت تک یہ آواز آگے لے کے چلنی پڑے گی، اور ہمارا فرض ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہ چین سے بیٹھیں جب تک کہ ہر کشمیری ڈگنیٹی کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، آنر کے ساتھ پیسفل لائف نہیں گزار سکتا۔ میں اس کے ساتھ ہی آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ نبیلہ ارشاد صاحبہ، جو چیئرپرسن ہے JKDP کی۔ یقیناً بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ آف میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی یہ جو کاز ہے اس کے لیے کام کریں۔ اب میں دعوت دوں گا جناب محترم ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب کو، جو اکیڈمیشین ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، تو ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اظہار خیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیمس کا اور آرگنائزرز کا، ڈاکٹر وانی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ بہت ساری باتیں اکیڈمک سائٹ پہ بھی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہو چکی ہیں۔ میں اہم بات یہ کروں گا کہ اس وقت جو سب سے اہم ہے، جو آج کی اس سیمینار کا، اس ویبینار کا، اس ٹاک کا مین جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتوا
کا جو نظریہ ہے، جو RSS کا اور BJP کا جو نظریہ ہے، اس کے بارے میں دنیا میں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ میسولینی اور ہٹلر کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، یہ فیشسٹ ہیں، اور اس انڈین جو مانسٹر کی شکل ہے مودی کی، یہ صرف ریجن کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے. اور یہ ہمیں اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے. ہمیں جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، سب کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ دنیا کے سامنے لایا جائے کہ جو ہندوتوا کے اپنے ایجنڈے کو، اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر کشمیر میں جو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے مودی اور اس کا انتہا پسند ٹولہ، اور وہ جس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں، اور جس قسم کے ان کے جو مطمع نظر ان کا ایجنڈا ہے اس پر بات کرتے ہیں. اور یہاں میں یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ 2019 اچانک سے نہیں ہوا تھا. BJP نے اپنا جو الیکٹورل مینیفیسٹو تھا اس میں یہ بات کہی تھی کہ وہ کشمیر کا، انڈین آکوپائڈ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے اس کو ختم کرے گا. اس وقت ایک شٹل ڈپلومیسی کی ضرورت تھی، اس وقت اس کو پریمپٹ کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کو ڈپلومیٹک انداز میں اور اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں، بالخصوص جو مسلم ممالک ہیں، ان کو ساتھ ملا کر اس کو روکا جانا چاہیے تھا. اور اسی لیے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہندوتوا کا نیکسٹ ایجنڈا وہ اناؤنس کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ جو انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور اور پھر پاکستان نے اس کا جو منہ توڑ جواب دیا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ پاکستان اس وقت بہت اگریسو جو اپنی جو فورن ڈپلومیسی ہے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے. اور یہاں میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا اسٹانس اس وقت غزہ کے بارے میں ہوگا وہ ایفیکٹ کرے گا جو پاکستان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے. لہٰذا پاکستان کے انٹلیکچوئلز، کشمیر کے رہنے والا ڈائسپورا، ان سب کو اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ یہ آئیڈینٹیکل ہیں. اور یہ بات ہمیں تاریخ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں چونکہ قائد اعظم پوری طرح سے واضح تھے. اب آئیے وے فارورڈ کی طرف. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس ویبینار سے ہم یہ ٹیک اوے لے کر جائیں کہ جو یورپ کے اندر جس طرح سے ہٹلر کو سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے میسولینی کو سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے ہمیں رائٹلی پورٹرے کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ مودی ان سے زیادہ خوفناک ہے. اور نیتن یاہو کو اگر وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ جو نیتن یاہو کا جو ہم پیال اور ہم نوالا ہے وہ مودی ہے. اس لیے ہمیں بہت اویئر رہنے کی ضرورت ہے اپنے سٹانس کے اندر. اور یہاں ایک اور بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب اس اپنی اگریسو ڈپلومیسی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری ڈیفنس ٹائز بہت سٹرونگ ہیں. اور یہاں میں بالخصوص جو اس وقت آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کا جو لیول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ ہمارا جو لیول ہے، اور اس جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اپورچونٹی ہے. اس وقت ایران بھی جو ہے نا وہ بہت سارے ایشوز پر ہمارے ساتھ کھڑا موجود ہے. تو میں یہ تجویز بارہا انٹرنیشنل فوراز پر اور بہت سارے جو ہمارے مسلم ممالک کے فورن منسٹرز ہیں ان تک میں یہ بات خود پہنچا چکا ہوں کہ پاکستان کو اس پر زور دینا چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ اور جو ہندوتوا کی اگریسو پالیسی اپنائے ہوئے مودی، اس کو نکیل ڈالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ریجنل الائنسز کو ریئل شیپ دے. ECO کی طرح یا OIC کی طرح وہ کوئی یعنی ان کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یورپین یونین کے ماڈل پر ہمارے جو 4-5 اسٹرانگ مسلم ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے پولیٹیکل، سوشل اور ڈیفنس ہمارے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے. میں اگین ذکر کروں گا آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ مل کر جو ہم اپنی اسٹرینتھ شو کر چکے ہیں، اور پھر ساتھ اگر ہم ملیشیا اور ایران کو ملا کر کوئی ایسا یورپین یونین کی طرز پر الائنس بنا سکیں کہ جس میں جوائنٹ کرنسی اور جوائنٹ ڈیفنس کی بات ہو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایک پوری مسلم دنیا کے لیے ایک ماڈل بنے گا. اور اس وقت یہ بنیان مرصوص سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ خود پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ جو جھوٹ اتنا زیادہ انڈیا نے بول رکھا تھا، اور جو مودی کا انلیسڈ میڈیا ہے اس نے اتنا جھوٹ دنیا کو بتا رکھا تھا کہ جی MIT میں اندر اور ہارورڈ کے اندر اور دنیا کے ہر ایسے لیبز کے اندر اور ایسی یونیورسٹیز اور ایسے سائنسدان موجود ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ IT میں بہت آگے ہے، اور اس وقت دنیا جو ہے نا وہ IT کے زمانے کے ساتھ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے ساتھ موجود ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس سارے غبارے سے بیچ چوراہے میں جو ہے نا وہ پھٹ چکا ہے. اس موقع پر 2 چیزوں پر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر اور پھر دنیا کے اندر جہاں پاکستانی اور کشمیری موجود ہیں ان کو یکسو کرنے کی ضرورت ہے. جو آپس کے ڈفرینسز وہ پولیٹیکل ہوں، وہ ریجنل ہوں، وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں، ان پر ہمیں کشمیر پر کسی طریقے سے کوئی الگ الگ سی آوازیں نہیں آنی چاہیے. اور اس کے لیے انٹلیکچوئلز کو، اس طرح کے ریسرچ کے اداروں کو بہت اگریسو انداز میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اصل اکھنڈ بھارت کا جو مودی کا جو فلسفی ہے اس فلسفی کو بھرپور طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ سامنے لانے کی ضرورت ہے. یہ آج کل کا زمانہ AI کا زمانہ ہے، اب تو بلکہ پوسٹ AI کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں. اس زمانے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ لکھنے کی، اتنے زیادہ آن لائن مٹیریل کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی کشمیر کے حوالے سے، ہندوتوا کے حوالے سے، مودی کی اگریسو پالیسیز کے حوالے سے، پاکستان کے جو ٹرو سٹانس ہے اس کے حوالے سے کوئی سنگل ایک کوئی سوال جو ہے نا وہ پوچھتا ہے AI سے، تو وہ ایک بہت بڑا مٹیریل اس طرح کا بھی آنا چاہیے کہ جو ٹرو جو ایسپیریشنز ہیں کشمیریوں کی اور جو پاکستان کا سٹانس ہے وہ واضح ہو کر سامنے آئے. آج میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ان ساری بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان کے نامکمل ایجنڈے کے لیے اپنی عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں. ان بچوں کو کہ جن کی آنکھیں پیلٹ گنوں سے جو چھلنی کر دی گئی ہیں، اور ان بے شمار شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے نا اس کو قربان کیا ہے. اب میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہماری شاہرگ ہے، پاکستان کی شاہرگ، اس کو پنجائے ہنود جو ہے اس سے چھڑانے کے لیے ہمیں اپنی کیپیسٹی میں بہت بھرپور کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی ہمبل پریزنٹیشن. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یقیناً یو ڈرو پیرللز بٹوین مودی اینڈ ہٹلر، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مودی بالکل اسی طرز پہ کام کر رہا. تو یہ بہت خوش آئین، بہت اچھا ہوتا کہ ہماری جو مسلم کنٹریز ہیں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یورپین یونین کے سٹائل پہ جو ہے پاکستان اور باقی جو اس کے ساتھ مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک ہو جائیں، ایک ایلینس بن جائے، تو یقیناً یہ مسلم دنیا کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہوگا. اکھنڈ بھارت کی بات کی ہے آپ نے، پھر آپ نے یہ بتایا کہ 2019 میں یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے یہ کوئی سڈن ایپیسوڈ نہیں تھا، یہ ایک پری پلان ایپیسوڈ تھا، اور اس وقت پہلے کوششیں ہونی چاہیے تھی اس کو روکنے کے لیے. لیکن اس وقت ضرورت بہرحال ہے کہ ڈپلومیسی کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت مودی پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے، تو شاید یہ بہترین اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں مزید جو ہے ہم اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کریں. بالکل آپ نے بجا فرمایا، جو AI اس وقت یوٹیلائز ہو رہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کانٹینٹ کریشن کی ضرورت ہے تاکہ
جو ایکچوئل نریٹو ہے، فیکٹ بیسڈ نریٹو ہے، وہ پوری دنیا تک پہنچ جائیں۔ میں آپ گزارش کروں گا سائمہ ساجد صاحبہ سے، جو چیئرپرسن ہے آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس وومن ونگ کی، کہ وہ ہمیں اپنے جو ہے اس جو ہمارا موضوع ہے آج کل خاص کر ہندوتا ایجنڈا جو کشمیر میں ہے، اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ سائمہ ساجد صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، اور تمام آرگنائزر جو ہیں، رئیس میر صاحب، آپ کی تمام ٹیم جو ہے اس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایک اہم موضوع جو ہے اور اس وقت جس میں پیش رفت کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے آپ نے یہ ویبینار جو میٹنگ ہے، اور وہ آپ نے ساروں کو انویٹیشن بھی دی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس وقت جو ہندوتوا کا جو ایکسٹریمسٹ اس کی آئیڈیالوجی ہے، اس کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بیک میں جاؤں اور یہ آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جو اس کی جو ہندوتوا کی جو پہلی سابقہ جو ان کی جماعت تھی، جنا سنگھ، تو اس میں ڈے فرسٹ سے ہی آرٹیکل 370 جو ہے اس کے خلاف ہی کام کاج ہوتا رہا، اور یہ جو جب یہ جو جماعت ہے وہ بین ہوئی، تو اس کے بعد بی جے پی جب بنی تو اس نے بھی انہی کا جو مشن تھا اس کو جاری رکھا، اور یہ گھنونا جو ان کا عزم تھا، گھنونا جو پری پلاننگ ان کی تھی، اس کی تکمیل ہوئی 5 اگست 2019۔ اور یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ صرف ایک جموں کشمیر میں صرف ایک اسپیشل ان کو حیثیت نہیں تھی، بلکہ جو ہندوستان کے باقی سٹیٹس ہیں ان میں بھی مختلف آرٹیکلز تھے، جن میں وہاں کے جو اسپیشل سٹیٹس بھی تھا، اور لوگوں کو وہاں کی جو زمین ہے، تہذیب ہے، روایت ہے، ڈیموگرافی ہے، اس کو ان کو پورا اختیار دیا گیا تھا، جیسا کہ 371 جو ہے اے، 371B، 371C، ناگالینڈ، آسام، منی پور، ان سب میں ہی سٹیٹس موجود تھے۔ لیکن آیا جموں کشمیر میں ہی سٹیٹس کیوں ریموو کیا گیا؟ وہ اس کی جو مین وجہ ہے وہ مسلم میجورٹی ہے، کشمیری مسلمان ہیں، کہ جن کے ساتھ روز اول سے ہندوتوا اور جو ان کی پری پلانڈ یہ جو چیز تھی کہ وہ جموں کشمیر میں مسلم میجورٹی کو ختم کر کے اور وہاں پہ ہندوؤں کا ان کی جو مطلب ان کو وہاں پہ زیادہ تر وہاں پہ رکھا جانا چاہیے، یہ ان کی شروع دن سے یہ ان کی پلاننگ رہی ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ اسپیشل سٹیٹس کی بات نہیں تھی، یہ صرف مسلم سٹیٹس کی بات تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا کام کاج ہو رہا ہے۔ اور جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ آج کی بات نہیں ہے، وہ 47 سے ہی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب ان کی تحریک کمزور پڑ گئی ہو۔ حالانکہ آپ یہ خود دیکھیں، ہم سب، اور میں اس لیے بھی یہ بات کہوں گی کہ میرا خود تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، میرے والد مائیگریٹ ہوئے، پاکستان آئے وہ، اور ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں یہاں پہ شمیم شال صاحبہ ہیں، عبد المتین صاحب ہیں، حریت کے یہاں پہ جو لوگ ہیں، یا ہم جو مہاجرین ہیں جو جموں کشمیر سے ہجرت کر کے آئے، ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کتنی اذیت میں ان لوگوں نے پاکستان کی محبت میں جب وہ ہجرت کر کے آئے، اور اب ان کی جو فیملیز ہیں وہ کتنی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، یہ ہم لوگ بہتر اس لیے بھی جانتے ہیں کہ آج ہم ترس کے ہیں اپنے جو ہمارے وہاں پہ ریلیٹیوز ہیں، نہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ ان کے دکھ میں سکھ میں کہیں ہم شامل نہیں ہو سکتے، اور اب تو وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ان سے بات کرنی اتنی مشکل ہے، کیونکہ جب ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اور پھر جو وہ اذیت کا سامنا کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ ہم وہ کہیں کسی دوسرے اسٹیٹ میں جائیں، پھر جا کے وہاں ان سے ہماری بات ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر میں اس کھلی بات چیت ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ
کر ہی نہیں سکتے. تو یہ چیز بتانی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی تکلیف، ان کی اذیتیں، ویسے تو ہم آئے دن یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف میڈیاز پہ یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح ان کی پہچان کو ختم کرنے کے لیے وہ ان پہ وار کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہاں سے ان کو کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی میڈیا کی آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو بات ہے کہیں وہ بتا سکیں. وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے، وہ کوریج نہیں کر سکتے. وہ اتنی پابندیاں ہیں، قدم قدم پہ ان کے اوپر ایک غاصب فوجی مسلط ہے، جو ان سے ان کے زندگی کا جو مین مقصد ہے، جو ایک انسان کو اس کو اختیار دیا جاتا ہے، وہ اس کی حق گویائی ہے، وہ اس سے بھی اس کو محروم رکھا گیا ہے. وہ بول ہی نہیں سکتا. اب ہمارے جو مذہبی تہوار ہیں وہاں پہ ان کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. ہمارا جمعے کے جو نماز ہے اس کے لیے مسجدوں کو تالا لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ باہر نکل نہیں سکتے. کہ یہ تصور ہی نہیں ہے. جیسے یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، ہم تو اس وقت آزاد فضا میں ہیں، ہم روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بھرپور یہاں پہ آزادی کا جو ماحول ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن جب ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ بالکل بھی کسی بات کی اجازت نہیں ہے. اور وہ اس وقت کتنے ٹارچر میں ہے. یہ اگر ہم لوگ ان کی تکلیف کو سمجھیں، اور جس طرح یہاں پہ سب نے بات کیا، مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہم نے ان کی آواز بننا ہے، ایک ان کی جاندار آواز بننا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت سے ایسے کام کاج ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ زبان پہ کتنا وہاں پہ ایک ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ جو کشمیری زبان ہے وہ وہاں پہ جو تھی اردو، انگلش اور کشمیری جموں کشمیر میں بولی جاتی تھی، اب وہاں پہ یہ انہوں نے زبردستی ہندی جو ہے اس کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جو پروننسیشن ہے، جیسے سری نگر ہم شروع سے سنتے آئے ہیں سری نگر ہے، ہمارے آباء و اجداد سری نگر کہتے رہے، لیکن اب انہوں نے وہی جو اسرائیل کا سیٹلمنٹس ہیں اس حساب سے سری نگر کو شری نگر اب کہتے ہیں. بہت سارے ہمارے یہاں کے لوگ شری نگر کہتے ہیں. وہ کیا کہ وہاں کا جو کلچر ہے اور وہ جو وہاں کی جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے اس کا اثر یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم ان کا جو میڈیا ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارا میڈیا، ہماری بات ہے، ہماری نیوز ہے، وہ ان تک وہ نہیں پہنچی کیونکہ وہاں پہ پابندی ہے. اسی طرح جیسے یہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جیسے اسرائیل نے فلسطین کا جو شہر ہے یافا، اس کو اس کی پروننسیشن کو ختم کرتے کرتے جافا کر دیا. تو یہی جو ہے طریقہ کار ہندوستان کا جموں کشمیر کے ساتھ جاری و ساری ہے، جو ایک چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت ایک گہرا گھناؤنا اس کا اگلا سٹیپ ہے. جو ایک تو اس نے اسپیشل حیثیت ختم کی، اس کے بعد اب جو اس نے سری نگر کو شری نگر، اور اس طرح ہمارے بہت سارے علاقے ہیں جیسے فیض آباد کو ایودھیا. اور اس طرح میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس کا یہ کرتب ہوتا رہتا ہے. اس کے جھوٹا جو پروپیگنڈا ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے. اور اب تو وہ اس وجہ سے بھی کر رہا ہے کہ اس کو جو شرمندگی پوری دنیا میں اس نے دیکھی ہے آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں، کہ وہ اب حواس باختہ ہو گیا. میں یہ کہوں گی کہ نریندر مودی جو ہے وہ اب اس کو اب ساری چیزیں اب ان کے جو علاقے ہیں مختلف، وہ وہاں پہ ان کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے ان کے دماغ میں صرف یہی ہے پاکستان اور یہ جو ہمارا آزاد کشمیر ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کا ایک وہ حواس باختہ ہو کے جیسے ایک اپنا مشن انہوں نے صرف اسی چیز پہ لگا دیا. کیونکہ جو ان کو جو شکست ہوئی، یہ پوری دنیا پہ ان کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ عیاں ہو گیا. انہوں نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، یہ سب ایک جھوٹ تھا اور یہ پوری دنیا پہ عیاں ہو چکا ہے. اسی طرح میں یہ ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو آپ کی جو صورتحال ہے اس میں جو بین الاقوامی طور پہ جو جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہندوتوا کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ وہ
جو اقوام متحدہ میں جو قراردادیں ہیں ان کے خلاف اس کے جو اس کا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو اس پہ کشمیریوں کو مجھے جو یاد حق ہے، مجھے ایک اور پروگرام ہے. کش... جو کشمیریوں کو حق خود ارادیت کو دیا گیا ہے، اس میں اس کو ختم کرنے کے لیے کہ اب اس نے جو نان کشمیری ہیں ان کو ڈومیسائل دینا شروع کر دیا. یہ ایک ایسا گھنونا ایک اور اس کا کام ہے کہ جس میں وہ جو کشمیریوں کو جب پلیبسائٹ کے وقت کشمیریوں کے جو حق خود ارادیت کا جو حق ملا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کشمیری میجورٹی ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے وہاں پہ جو ہندو نان کشمیری ہیں ان کو ڈومیسائل دے کے وہاں کا شہری بنا دیا گیا ہے. تو اس کے لیے جو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں تو سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ ہمیں جو پہلے تو یہ جو کمپیریزن ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، اس کا فرق لازمی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو آزاد فضا میں جو رہتے ہیں وہ کیا زندگی ہوتی ہے اور جو غلامی میں رہتے ہیں اس کی زندگی کیا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ اس حوالے سے ہمیں سیمینارز بھی کرنے چاہیے. ہماری جو یوتھ ہے جن کو بہت سارے ایسی یوتھ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے جیسے یہاں پہ جو زلزلے کے بعد کے جو ہمارے بچے ہیں ان کو نہیں ہے پتا کہ زلزلے کی تباہی کیا ہوئی. اسی طرح بہت ساری ہماری یوتھ ایسی ہے کہ جس کو یہ نہیں ہے پتا کہ ان کے اسلاف نے کیا قربانیاں دی. جو لوگ جموں سے ہجرت کر کے آئے انہوں نے کس طرح قربانیاں دی، اپنے گھر بار چھوڑے. کوئی آسان کام نہیں ہے اپنے خونی رشتوں کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا. لیکن میں یہ کہوں گی کہ آفرین ہے ان لوگوں کو کہ انہوں نے پاکستان سے محبت کی ہے، اور پاکستان کی محبت یہی ہے کہ پاکستان نے اس محبت کا بھرپور جواب دیا کہ ہم پاکستانی حکومت کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کشمیریوں کو جو عزت دی ہے وہ کسی اور جگہ پہ یہ عزت نہیں ملی. اور میں یہ آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ جب جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ مظفر آباد تشریف لائے، میں اس پروگرام میں موجود تھی، تو ان کے یہ الفاظ تھے کہ کشمیر کے لیے ہم نے 3 جنگیں لڑی، اگر ہمیں 10 جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے. اور اس کے بعد جو 10 مئی کو جو بنیان المرصوص جو پوری دنیا میں پاکستان کا کشمیریوں کا سر فخر سے بلند ہوا اور آر پار کے جو کشمیری ہیں ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور سب کو یہ ہوا کہ انشاءاللہ اب کشمیر ضرور آزاد ہوگا. میں اس حوالے سے یہ بھی کہوں گی کہ حریت کانفرنس کی جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے، صفی صاحب ہیں، پرویز شاہ صاحب ہیں، اور خواتین کے میں شمیم شال صاحبہ جو ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک دیتی ہوں. اور خاص کر ہماری وہ لیڈرشپ جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت اریسٹ ہے اور جو نظر بند ہے، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ ڈرتی ہے، وہ ان کو کھلا اور یہ تو زندہ لوگ ہیں. میں یہ کہوں گی کہ علی گیلانی صاحب ان کی ڈیتھ پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو فوری دفنایا گیا کہ جو ہندوستان ہے وہ ہے تو وہ بزدل، وہ ان کشمیریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں یہ آپ کو یہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جو ہندوستان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو کشمیری بچہ ہے وہ پتھر مارتا ہے ان کو، اور جو یہاں پہ آزاد کشمیر کا جو بچہ ہے وہ اپنی فوج کو پھول پیش کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. اور وہ جو فوج غاصب فوج جو ہندوستان میں ہے اس نے نہ خواتین کی عصمت کا اس نے خیال کیا، نہ گھروں کے چار دیواری جو ہے اس کو پامال کیا. تو میں یہی کہوں گی کہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ہمیں یوتھ کو جتنا زیادہ انوالو کرنا چاہیے. یوتھ میں خواتین بھی شامل ہیں اور خواتین کو بھی اپنے ہر کام میں ان کو ضرور ضرور حصہ دینا چاہیے. اور ہمیں جو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سیمینارز کے علاوہ جیسے ہماری ویڈیوز بنتی ہیں اس میں ہمیں کشمیر کی ہسٹری جو ہے وہ لازمی اس کو جتنی شیئر ہم کر سکیں. جو ویڈیوز آج کل بن رہی ہیں اے آئی کی جیسے ابھی انہوں نے کہا، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جیسے آپ نے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اس کو اسی طرح مختلف مطلب لوگوں کو بھی اور یوتھ کو بھی انوالو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس حوالے سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم
کشمیر کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، تو وہ یہی ہے کہ ہم اس وقت بیس کیمپ میں موجود ہیں. ہمیں اپنا جو کردار ہے وہ احسن طریقے سے نبھانا چاہیے. اور جو مطلب میں یہ کہوں گی کہ صدر مسلم کانفرنس جو ہے سردار عتیق احمد خان صاحب، انہوں نے عبد الغنی بٹ صاحب کے جنازے کا بھی یہ ذکر کیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی یہ تکلیف کی بات ہے کہ یہ سب بڑے نام ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں، اور ان کی تدفین اور ان کے ورثہ کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے. اور میں آخر میں یہی کہوں گی کہ جموں کشمیر جو ہے وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، اور مقبوضہ جموں کشمیر کو آزاد ہونا ہے انشاءاللہ. اور قرارداد الحاق پاکستان جو 19 جولائی 1947 میں منظور کی گئی تھی، اس کے مطابق ساری ریاست جو ہے وہ جموں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق کرنا ہے، کہ وہ 6 لاکھ کشمیری جو ہے جو اس وقت ان کی قربانی ہے، اور وہ لوگ جو وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے پرچم میں ان کو دفنایا جاتا ہے. تو اس رشتے کو ہم نے اور مضبوط بھی کرنا ہے، اور جاندار آواز اٹھانے کے لیے جس سے جو بن پاتا ہے اس کو اپنے اینڈ پہ یہ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سائمہ ساجد صاحبہ. بالکل آپ نے ہندوتا فورسز کی بات کی ہے، آپ نے قیدیوں کی پلائٹ کی بات کی ہے، اور یقیناً آپ نے جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ایز اے ریفیوجی، تو جو ریفیوجیز یہاں پہ ہیں ان کو اندازہ حقیقتاً ہے کہ ایک آزاد فضا میں زندگی کیسے ہوتی ہے، اور ایک اس فضا میں کیسے زندگی ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ انہیں کن کن جو ہے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. تو یقیناً کمپیرزن ہونا چاہے جو آپ نے بات کی ہے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، تو اس سے بہت ساری جو ہیں نیریٹیوز جو ہیں وہ ان کو ہم شکست دے سکتے ہیں، ان نیریٹیوز کو جو ہمارا دشمن جو ہے ہمارے خلاف استعمال کرتے رہتے ہیں. میں اب گزارش کروں گا شیخ عبد المتین صاحب سے جو سینئر حریت رہنما ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو دوست ہمارے اس ویبنار میں شریک ہیں وہ بھی اگر اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو ان کو بھی موقع دیا جائے گا، لیکن یہ چونکہ ایک ٹائم لیمیٹڈ ہے تو لہٰذا کوشش ہماری یہی ہو کہ 1-1.5 منٹ کے اندر اپنا جو ہے وہ کمنٹ کریں. تو اب میں شیخ متین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. شیخ صاحب آپ اپنا مائک کھولیے سر. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے متین صاحب، اب آواز آ رہی ہے. اچھا جی، پہلے تو آپ کو سلام میں پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے میں کشمیر میڈیا سروس اور یونائٹڈ کشمیر ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ جو آج انہوں نے موضوع رکھا ہے، اور خاص کر رئیس صاحب نے کا بھی جن نے ہمیں دعوت بھی دی اس حوالے سے، کیونکہ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی بی جے پی ہندوتوا ایجنڈا ان کشمیر ایز سیریس تھریٹ ٹو ساؤتھ ایشیا پیس. تو اس حوالے سے جو بھی اسپیکر مجھ سے پہلے تھے انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہے، ہر پہلو پہ انہوں نے یعنی اپنا یعنی نقطہ نظر پیش کیا ہے. پہلی بات یہ ہے، کیا یہ سیریسلی تھریٹ ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ورلڈ کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے. اس کی بنیادی بات جو ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جو نام بھی بتایا گیا ہے، یعنی ساورکر جو کہ یعنی ان کا ایک فاؤنڈر ہے. پھر ہم اس کی مینٹلٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پاکستان کا وجود میں آنا یہ تو 1947 میں ہوا ہے، لیکن ان کی یہ جو بنیاد ہے وہ 1923 میں ہے. تو ان کی جو ذیلی آرگنائزیشنز ہے وہ ایک نہیں ہے، اس میں RSS بھی ہے، وشوا ہندو پریشد بھی ہے، ہندو مہاسبھا بھی ہے، بجرنگ دل بھی ہے، اور اسی طرح ان کی ایک آرگنائزیشن ہے وہ ہے بی جے پی، جو کہ پولیٹیکل ان کی ایک سیاسی ونگ ہے. اس کا مطلب ہے یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہے یہ RSS کی ذیلی ونگز ہے، یعنی یہ ایک ہی یعنی جس کو چٹھے بٹھے کہتے ہیں وہ سب ایک ہی ہے، ان کا ایجنڈا سب کا ایک ہی ہے. اب ان کا جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے، ان کی جو مینٹلٹی ہے، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ میں کشمیر تک ہی محدود رہوں گا. ان کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اکھڑ بھارت چاہتے ہیں، وہ ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندو کا دیش ہے،
और वो हिंदू का देश जो जिनको हम ये जो हाईएस्ट लेवल के है, न कि उनका जो कि अछूत है। तो उस हवाले से हमें पहले जो अप्रिशिएट करना चाहिए वो हमारे अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को करना चाहिए, ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस नज़रिया को बांपा और उन्होंने 1947 में एक यानी ये नजरिया पेश किया, यानी जिसको हम कहते हैं दो कौमी नजरिया। अब जहां तक हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर का मसला भी असल में उसी एजेंडा का एक हिस्सा है, क्योंकि हम उस वक्त भी देखते हैं कि किस तरह हमारे साथ जो है एक साजिश रचाई गई है, एक कंप्रिहेंसिव तरीके से 27 अक्टूबर को फौज को दाखिल किया गया। माउंटबेटन और नेहरू का जो आपस में जो ये साजबाज था, और फिर महाराजा के साथ जो उन्होंने एक एकॉर्ड किया है, हालांकि फौज जब उन्होंने दाखिल की है तो उसके बाद एकॉर्ड हुआ था, क्योंकि मौजू वो अलग है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। तो उसका मतलब है कि हम अगर बीजेपी के साथ ही अपने आप को मुंसलिक करेंगे तो क्या बीजेपी कोई ये जमहूरी या सेकुलर टाइप की ज़हनियत रखता है? नहीं रखता है। गर्चे हिंदुस्तान की जो बुनियाद बनी है वो सेकुलरिज्म पे है, वो ये डेमोग्राफिक पे है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया ये सब जो है ये सो कॉल्ड है। अब हम बात करेंगे अपने कश्मीर के हवाले से। इसमें भी जो ये हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो वक्तन फवक्तन इनके आलाकार बने हैं किसी भी नाम के साथ, या जो इस वक्त कठपुतली वजीर आला है या जो पहले वज़रा आला रहे हैं, उनका भी अगर हम देखेंगे, जब उन्होंने 5 अगस्त 2019 का एक्ट किया, यानी 370 आर्टिकल और 35 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद हम देखते हैं कि असल में जो इनके डिजाइनर्स थे, जो कि इन्होंने पहले ही ऐलान किया था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान क्या किया था, उन्होंने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था, हम उसको शहीद करेंगे, उन्होंने वो किया है। उन्होंने कहा था पहले ही कि 35 आर्टिकल और 370 को हम खत्म करेंगे। इसका मतलब है कि हमें भारत के इस बीजेपी का एजेंडे को समझना चाहिए। और उनका एक तीसरा है, वो ये है कि ये जो आज़ाद कश्मीरी एक हमारा हिस्सा है, उस हवाले से वो भी एक अलग मौजू है, उस तरफ भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने 2-3 दफ़ा एटम्स भी किए हैं, लेकिन उनका जो यहाँ से जवाब मिला है वो उनको छठी का दूध उनको याद आया है। मेरे कहने का मतलब है ये जो 5 अगस्त 2019 को किया गया है, फिर हम अगर आज का कश्मीर की बात हम करेंगे, यानी जो मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो मेरा कश्मीर है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे वो ओपन प्रिजन बना हुआ है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे वहाँ यही ब्लैक लॉज है मुख्तलिफ शक्लों में, जो इम्प्यूनिटी देते हैं इन जालिम और जाबिर फौजों को कि वो कोई भी जुर्म करे वो किसी भी कचहरी में जवाबदेह नहीं है, बल्कि उनको मेडल्स और इनामात दिए जा रहे हैं। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है वो हर लिहाज से जो है क्रिटिकल है। इसीलिए हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा उन्होंने कल्चर को भी अब ख़त्म करना शुरू कर दिया है, हमारी आइडेंटिटी को भी अब ख़त्म करने की साजिशें भी हो रही है और उस पर अमल पैरा भी है। और हम देखते हैं ये जो आर्टिकल्स है जो उन्होंने ख़त्म किया है, और हम देखते हैं अब गैर रियासती बाशिंदे जो है वो हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में उनको भी डोमिसाइल दिया गया है। अब असल में भारत की असल फ्रस्ट्रेशन क्या है? भारत की असल फ्रस्ट्रेशन ये है कि उन्होंने हर एक फोर्स इस्तेमाल किया है। अगर मैं उनकी रियासती दहशतगर्दी की बात करूंगा तो 88 की बात करूंगा, मैं जम्मू का मैसेकर नहीं कहूंगा, जहां पे डायलॉग को उन्होंने कश्मीरियों को मतलब मासूम कश्मीरियों को जिनको कहा गया कि हम सेफ प्लेस पे ले जाएंगे, किस तरह उनको कत्लेआम किया, वो भी एक अलग मौजू है। लेकिन 88 की बात भी अगर मैं करूंगा, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया। और अगर हम मॉलेस्टेशन देखेंगे 12,000 से ज़्यादा है जिनको उन्होंने वॉर ऑफ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अगर हम हिरासती कत्ल की बात करेंगे 8,000 से ज़्यादा है। अगर हम बेवाओं की बात करेंगे 23,000 से ज़्यादा है। यानी इससे हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी किस उरूज पे वहाँ पे है। तो ये भी उन्होंने वहाँ पे किया है। फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिकल जो
انہوں نے وہاں پہ دہشت گردی کی ہے، اور خاص کر 2019 میں جو 8 بلین جو ہمارے ڈالرز کا جو وہاں پہ مال تیار ہے اس کو ہم منڈیوں تک نہیں لے جا سکے، اور اسی طرح کا یہ جو آج 2025 ہے اسی طرح کا اکنامیکل یعنی ایک سازش کے تحت ہمیں کمزور رکھا گیا ہے۔ تو اب یعنی اکنامیکل دہشت گردی بھی انہوں نے کی، ریاستی دہشت گردی بھی کی، اور پھر عدلیہ کی دہشت گردی جو ہم کشمیری وہ بھی فیس کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جب افضل گورو کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھایا تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہندوستان کے کلیکٹو کانشیس کو مد نظر رکھے ہم نے پھانسی دی ہے۔ اس کا مطلب ہے بی جے پی کا یہ جو ڈونگ ہے، بھارت کا یہ جو ڈونگ ہے، یہ سب جو ہے جمہوریت کا، سیکولرزم کا، ڈیموگرافک کا، یہ سب جو ہے یہ غلط ہے، اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ایک پولیٹیکل پروسیس وہاں پہ چل رہی تھی، اور ایک ہماری ایک پولیٹیکل جو لوگ تھے جو وہاں پہ تنظیمیں تھی وہ وہاں پہ کام کرتی تھی، یعنی پولیٹیکل فرنٹ پہ۔ تو ہم اگر بات کریں گے ایک بات کی بات نہیں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ ہیں مختلف ناموں کے ساتھ، میں اگر اپنی پارٹی کا بات کروں گا، مسلم لیگ جو ہماری وہاں پہ ہے اس کو بین کیا گیا، جماعت اسلامی کو بین کیا، جے کے ایل ایف کو بین کیا، بہت ساری، اور پیپلز لیگ کو بین کیا گیا، اور بہت ساری ایسی تنظیموں کو جو کہ پولیٹیکل لیول پہ کام کرتے تھے ان کو بین کیا گیا۔ پھر ہم اپنے اگر قیادت کی طرف ہم کو دیکھیں گے، یعنی جو اس وقت جیلوں میں ہے، سالوں سال سے ہے، اگر میں بات کروں گا اپنے چیئرمین جو ہے مسرت عالم بٹ صاحب کا، 39 دفعہ جو ہے اس کو یعنی یہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگا ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں گا کہ ایشین کا لانگسٹ جو ہے پولیٹیکل پرزنر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو میں اگر اپنے قائد اپنے شبیر احمد شاہ صاحب کی بات کروں گا جس کو پرزنر آف کانشیس کہا جاتا ہے، تو یعنی 39 ایئرس وہ جیل میں، ابھی بھی وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح ہمارے یاسین ملک صاحب جو ہے وہ بھی اس وقت اسی تھرٹ کا شکار ہے، اسی طرح جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ اسی تھرٹ میں شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری جو ہماری قیادت ہے یعنی وہ وہاں پہ جیلوں میں ہے۔ تو ہم کشمیری اصل میں کیا چاہتے ہیں، جو اصل میں اب میں کنکلوژن کی طرف جاؤں گا، جو کہ اس یعنی یہ جو موضوع بھی ہے، کیا یہ ایشیا کے لیے صرف تھرٹ ہے کہ یعنی جو یہ جو ہندوتوا سوچ جو ہے۔ مجھے پہلے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جو یہ کشمیری جو ہے جو اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے، کیا اس کی کوئی جوازیت ہے؟ کیا کشمیری ایسے ہی کہہ رہے کہ ہمیں آزادی دو، ہمیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کو جو ہے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، ان کی اڈاپشن ہونی چاہیے؟ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ 1947 کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ بھارت خود ہے جو اقوام متحدہ میں گیا۔ اس کا مطلب ہے کشمیریوں کو ہر لحاظ سے حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھے، تب تک جاری و ساری رکھے جب تک ان کو اپنا حق خود ارادت نہیں ملتا۔ اسی حوالے سے جب ہم یونائٹڈ نیشن کی بات کریں گے، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی 2 مفصل رپورٹیں آئی ہے، 2018 میں آئی ہے، 2019 میں آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، تو وہ بھی سامنے ہے۔ اس کا مطلب ہے کشمیری یہ جو جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے ان کا ایک لیجٹمیٹ رائٹ ہے۔ لیکن بھارت کیا چاہتا ہے؟ بھارت چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو میں ان کی آواز کو ختم میں کروں گا صرف اور صرف طاقت کے بلبوتے پہ۔ لیکن ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اس وقت ہر لحاظ سے آزمائش ہے، وہ ہر لحاظ سے وہاں برٹلٹیز ہے، بربریت ہے، یعنی ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں گے کس چیز پہ وہاں پابندی نہیں ہے۔ یعنی ہیومن رائٹس کمیشن کی اگر ہم آرٹیکلز کو ایک ایک کو اٹھائیں گے اور ایک ایک کو پڑھیں گے تو لیکن ان سب آرٹیکلز کا اگر ہم دیکھیں گے ان کی وائلیشن جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ ٹائم بھی اب اور بھی لوگ یہ ہوں گے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں اصل امن تبھی آ سکتا ہے۔ کشمیری جو ہے تو موسٹ جو ہے پیسفل لوگ مانے جاتے ہیں، کشمیریوں کی ایک ہسٹری ہے، وہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم بھی کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا ایک ایمیکیبل سولوشن نکلنا چاہیے۔ وہ ایمیکیبل سولوشن کب نکل سکتا ہے؟ فرسٹ آف آل جب جو بھارت جو ہے حقائق کو تسلیم کرے۔ حقائق کیا ہے
کہ کشمیر کا مسئلہ ابھی متنازع ہے، اس کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا، اس کا حتمی فیصلہ تب ہوگا جب کشمیریوں کی یعنی کشمیریوں سے پوچھا جائے گا۔ لیکن بھارت کی ہر درمی سے ہم نے دیکھا یہ جو بنیان و مرصوص ابھی ہوا ہے، جو بھارت نے ایک یعنی یہ کاروائی کی تھی، یعنی 25 اپریل کو جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی پھر جو جوابی کاروائی پاکستان نے کی، تو بھارت کا جو یہ طاقت ہے ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ ہے، کیونکہ پاکستان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کشمیر اور پاکستان جو ہے یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ روح اور جسم کے مانند ہے، اور ہمیں جو رہنا چاہیے وہ ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں بھارت تو کوئی چیز مانتا ہی نہیں ہے، بھارت نے یہ جو آرٹیکلز دے اس کو بھی انہوں نے ختم کیا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں مینٹلٹی پتہ چلتے ہیں بھارت کی کیا ہے، وہ صرف ٹائم ڈیلے کرتا ہے، اس کو دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ جو حل یہی ہے، اگر بھارت اپنی ہٹ درمی چھوڑے تو پیس کے ذریعے اس کا حل نکل سکتا ہے۔ اگر بھارت ہٹ درمی نہیں چھوڑے تو نہ یہ کشمیر جو ہے ایک فلش پوائنٹ ہے، یہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے لیے اس کی زد میں آ سکتا ہے، کیونکہ مثال ہمارے سامنے ہے 25 مئی کو ہم نے دیکھا، اگر یہ سیز فائر نہ ہوتا اور بھارت گھٹنے ٹیکنے پہ نہ آ جاتا اور وہ امریکہ کے صدر کو منتیں نہ کرتا، تو نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ پوری جو ہے یعنی ورلڈ جو ہے اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ آخر پہ میں پھر، کیونکہ میں نے جیلوں کی بات کی ہے، ہماری جو اور بھی وہاں پہ ہیں جو ہماری خواتین ہیں، 34 سے زیادہ ہماری خواتین ہیں، آسیہ باجی کی قیادت میں، نعیم خان صاحب ہے، ڈاکٹر حمید صاحب ہے ہمارے جو وہاں پہ ہیں، یہ خرم پرویز صاحب ہے، ہیومن رائٹس ڈیفینڈر جو ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ان کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور جو باقی قیادت وہاں ہے، مشتاق الاسلام صاحب ہے، عبدالحق پرا صاحب ہے، ظفر اکبر بٹ صاحب ہے، اور جو دوسرے ہیں، کیونکہ اب جلدی میں کچھ کا نام رہ جاتا ہے، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں کی جو آپ کی یہ جدوجہد ہے انشاءاللہ یہ رنگ لائے گی، اور شہیدوں کے ساتھ جو شہداء نے اپنی قربانیاں دی، جو جتنی بھی قربانیاں دی ہے، وہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی، اور وہ دن نہیں جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادت نہ ملے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً کوئی ایسا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ڈاکومنٹ کیا جائے، اور ہم ایک بیسیکلی آپ رائٹنگ پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح یہ ساری باتیں دنیا تک پہنچانی چاہیے۔